बिस्मिल्लाहि शारिल अहकाम मा हमदिही अब्दहु फ़ी कलाम सुम्मा अस्सलातु वस्सलामु सरमदा अला नबिय्यिन क़द अताना बिल हुदा व अला आलिहि व सहबिहिल किराम अला ममर्रिद दहरि वल आवाम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ताख़ीर के लिए माज़रत, कुछ टेक्निकल वजूहात की बिना पर ताख़ीर हुई। सफ़ा नंबर 88 से आज हम इंशाअल्लाह मुताले का आगाज़ करेंगे। किताब का इख्तिताम है आज और कल इंशाअल्लाह। 2 असबाक़ में किताब मुकम्मल हो जाएगी अगर अल्लाह ने चाहा। यहाँ उन्वान है मकाम तवक्कुल। बर तवक्कुल पाए उश्तर बेबंद, यानी तवक्कुल करो और पाए उश्तर बेबंद यानी जो ऊँट का पाँव है उसे पहले बांध दो। वो मशहूर बात है जो आपने सुन रखी होगी, हदीस में ज़िक्र आया इस बात का कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को देखा कि वो ऊँट को मस्जिद के बाहर छोड़कर अंदर आ रहा था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसको बांधा नहीं, तो उसने कहा मैंने तवक्कुल किया है। उस पर आपने फरमाया कि पहले इसके पैर को बांधो और फिर अल्लाह पर तवक्कुल करो। तो तवक्कुल का सही माना क्या है, उसकी हकीकत क्या है, उसे हम कैसे अख्तियार कर सकते हैं और क्यों कर इस मकाम बुलंद को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना सकते हैं, इस पर आज की गुफ्तगू इंशाअल्लाह मबनी होगी। फरमाया कि जिन बातिनी आमाल को हासिल करना इंसान के ज़िम्मे ज़रूरी है उनमें से एक तवक्कुल है, जो दर हकीकत उसी वक्त हासिल होता है जब इंसान मकाम तौहीद को हासिल कर चुका हो। गहरा रब्त है इसका मकाम तौहीद के साथ, जैसे कि कल हमने देखा था कि तौहीद क्या है। तौहीद का एक अमली तकाज़ा है और वो तकाज़ा ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला को ही फ़ाइल हकीकी देखे। तौहीद खुदा वाहिद दीदन बूद न कि वाहिद गुफ्तन, कि खुदा की तौहीद का असल माना यह है कि उसको एक फ़ाइल देखे, हकीकी फ़ाइल देखे, अकेला फ़ाइल देखे और किसी को फ़ाइल न जाने। तो जब ये इस तरह से देखने लग जाएं उसे और न कि सिर्फ कहते हों बल्कि देखते हों, तो फिर क्या होगा, फिर अल्लाह पर तवक्कुल पैदा होगा। जब इंसान को ये एतमाद होगा कि मेरा मामला उस ज़ात के हाथ में है जो मेरा खैर खा भी है और उसका इल्म भी कामिल है और उसकी कुदरत भी मुकम्मल है, तो फिर तवक्कुल ही करता है इंसान। तो तवक्कुल का ज़हनी रब्त मकाम तौहीद के साथ जुड़ा हुआ। मकाम तवक्कुल को हासिल करने के लिए मकाम तौहीद की तहसील मुफीद है। फरमाया कि उसी वक्त हासिल हो सकता है जब इंसान मकाम तौहीद को हासिल कर चुका हो। कुरान और हदीस में तवक्कुल की ताकीद बार बार आई है, जैसे कि आप देखते हैं कि अक्सर आयात के अख्तिताम पर इस तरह के जुमले वाक़ होते हैं कि वअलल्लाहि फल्यतवक्कलिल मोमिनून, चाहिए कि अल्लाह वाले मोमिन बंदे वो अल्लाह पर ही तवक्कुल करें। और वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुवा हस्बुह, जो अल्लाह पर तवक्कुल करे अल्लाह उसके लिए काफ़ी हो जाया करता है। तो फरमाया कि जगह जगह इसके फ़ज़ाइल व फ़वाइद बयान किए गए हैं। आज की मजलिस में इसकी हकीकत बयान करना मकसूद है। तवक्कुल अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जो वकाला से माखूज़ है, वकाला से माखूज़ है। इसी से लफ्ज़ वकील भी बना है, जिस पर आप एतमाद करते हैं और उसको जो है वो अपना मुकदमा सुपुर्द कर देते हैं। मुवक्किल आप होते हैं, यानी वकालत देने वाले और तवक्कुल करने वाले, और वो जो है वकालत लेने वाला यानी एतमाद लेने वाला हुआ करता है आपका, तो जिसके हवाले आप कर देते हैं अपने मामले को। तवक्कुल अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जो वकाला से माखूज़ है। इसके लुग़वी माना है किसी पर भरोसा करके किसी काम को उसके सुपुर्द कर देना, तफ़वीज़ुल अम्र, मामला उसके हवाले कर देना। फिर इस्लामी इस्तिलाह में तवक्कुल इसे कहते हैं कि इंसान असबाब पर तकिया करने के बजाय अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा करके अपने तमाम उमूर उसको सौंप दे। वफ़व्विज़ु अमरी इलल्लाह, मैं अपने मामले को अल्लाह के हवाले करता हूँ। वफ़व्विज़ु अमरी इलल्लाह, मैं अपने मामले को अल्लाह के हवाले करता हूँ। इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद, अल्लाह अपने बंदों से खूब वाकिफ़ है, उनकी मसलहत को वो ज़्यादा बेहतर जानता है, यानी उनसे ज़्यादा बेहतर अल्लाह जानता है कि उसके लिए, उस बंदे के लिए किस में मसलहत है, किस में खैर है, किस में फ़ायदा है। अपने तमाम उमूर उसी को सौंप दें। और फरमाइए कि आप किसी शख्स पर कब भरोसा करते हैं। जिस शख्स को आप भरोसे का अहल समझते हो उसमें क्या सिफ़ात आप देखना चाहते हैं। गौर करेंगे तो मालूम होगा कि एक इंसान भरोसे का अहल उस वक्त होता है जब उसमें 3 चीज़ें पाई जाती हों। नंबर 1 इल्म, नंबर 2 कुदरत और नंबर 3 हमदर्दी व शफ़क़त। 3 बातें हो गई, इल्म, कुदरत और हमदर्दी व शफ़क़त। इल्म से क्या होगा, आपको ये पता चल जाएगा कि इसका इल्म कामिल है, चुनांचे मेरा नफ़ा नुकसान देख सकता है और जिस शय में नफ़ा देखेगा उसको जानता भी है। फिर साथ साथ कुदरत के, जिसमें नफ़ा देखेगा उसको कर भी सकेगा, उसको कर गुजरेगा, उसको नाफिज करने, उसको जारी करने, उसका उस फ़ेल को ज़ाहिर कर देने की कुदरत उसके पास है, ताकत उसके पास है।
اور تیسری شے ہمدردی و شفقت، کہ جو کرے گا اپنے علم سے اور اپنی قدرت سے وہ آپ کے لیے سراسر بھلائی، خیر اور بہتری پر مبنی ہے۔ یعنی اول تو آپ اس بات کا اطمینان کرنا چاہیں گے کہ جس شخص پر آپ بھروسہ کر رہے ہیں وہ آپ سے، آپ کے احوال سے اور تمام متعلقہ امور سے پوری واقفیت رکھتا ہو، ورنہ ظاہر ہے کہ وہ آپ کو کچھ فائدہ نہ پہنچا سکے گا۔ اب دیکھیے یہ صفت بدرجہ کمال اگر کسی میں پائی جا سکتی ہے کہ وہ آپ کا خیر خواہ ہو، وہ آپ کا ہمدرد ہو، وہ قدرت والا ہو اور وہ علم والا ہو، تو اللہ کے علاوہ اور ہے کون؟ تو چاہیے اللہ ہی پر توکل کریں ایمان والے۔ تو دوسری بات کیا ہے کہ دوسرا آپ یہ چاہیں گے کہ جو کام آپ اس کے سپرد کر رہے ہیں وہ اسے انجام دینے کی پوری صلاحیت و قدرت رکھتا ہو، ورنہ ظاہر ہے کہ اگر وہ اس معاملے میں بے بس ہو تو آپ کی کیا مدد کر سکے گا؟ اگر اس کا اختیار نہ چلتا ہو تو وہ آپ کی کیا مدد کرے گا؟ تیسرے آپ کی خواہش یہ ہوگی کہ جس شخص پر آپ نے بھروسہ کیا ہے وہ آپ کا ہمدرد اور آپ پر مہربان ہو، ورنہ اس کی وسیع معلومات اور عمدہ صلاحیتیں آپ کے کچھ کام نہ آ سکیں گی۔ اس کے بعد ذرا اپنے ارد گرد اپنے گرد و پیش پر ایک نظر ڈال کر دیکھیے، کیا کوئی انسان ایسا نظر آتا ہے جس میں تینوں صفات مکمل طور پر موجود ہوں اور زندگی کے ہر معاملے میں آپ اس کے علم، قدرت اور شفقت پر بھروسہ کر سکتے ہوں؟ اگر آپ حقیقت پسندی کا مظاہرہ کریں گے تو یقیناً آپ کا جواب نفی میں ہوگا۔ ایسا کوئی شخص آپ کو ڈھونڈنے سے بھی نہیں مل سکے گا جس میں تینوں اوصاف اس قدر کمال کے ساتھ موجود ہوں کہ آپ اپنی زندگی کا ہر معاملہ اسے سونپ کر بالکل مطمئن ہو سکیں۔ اب اللہ جل شانہ کے معاملے پر غور فرمائیے تو نظر آئے گا کہ اس میں یہ تینوں اوصاف اس قدر کمال کے ساتھ موجود ہیں کہ اس سے زیادہ کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ لہٰذا کیا وہ ذات اس لائق نہیں کہ انسان اپنی زندگی کا ہر معاملہ اسے سونپ کر مطمئن ہو جائے اور ہر معاملے میں بس اسی پر بھروسہ کرے؟ یقیناً ہے، یقیناً وہ ذات اس قابل ہے کہ اسی پر توکل کیا جائے۔ سورہ آل عمران میں ارشاد باری تعالیٰ ہے آیت نمبر 122 میں، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور چاہیے کہ اللہ ہی پر مومن بھروسہ کریں، اور مومن بس اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں، یعنی کامل بھروسہ اللہ ہی پر ہوگا، اس کے غیر پر نہیں ہوگا۔ توکل کی 3 قسمیں، اب مسئلے کو سمجھانے کے لیے 3 قسموں پر تقسیم کیا۔ چونکہ توکل کا صحیح مفہوم سمجھنے میں لوگ عموماً غلطی کرتے ہیں، اس لیے سمجھ لیجئے کہ اس کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، توکل کی ایک صورت تو یہ ہے کہ انسان نظری طور سے اپنا معاملہ اللہ ہی کے سپرد کر رکھے، لیکن عملی طور پر اس کا دھیان اسباب ہی کی طرف لگا رہے اور ظاہری اسباب و وسائل ہی اس کی بیشتر توجہات کا مرکز بنے رہیں۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ اپنا مقدمہ کسی وکیل کو سپرد کر دیتے ہیں اور اس پر آپ کو بھروسہ تو ہوتا ہے، لیکن معاملہ اس کے سپرد کر کے آپ بالکل فارغ نہیں ہو جاتے، بلکہ ہر وقت دھیان اور کوشش اسی کی طرف لگی رہتی ہے۔ نمبر 2، دوسری صورت یہ ہے کہ آپ ظاہری اسباب کو معمولی طور سے صرف اس لیے اختیار کریں کہ اللہ نے انہیں اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، اس کے بعد معاملہ اللہ کے حوالے کر دیں، اور یہ بات ہر آن مستحضر رکھیں کہ ظاہری اسباب کوئی حقیقت نہیں رکھتے، کرنے والا اللہ ہی ہے۔ چنانچہ آپ کی بیشتر توجہات اللہ ہی کو پکارنے اور اس کے سامنے اپنی حاجتیں بیان کرنے میں صرف ہوں، اور اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بچے کو جب کبھی کوئی ضرورت پیش آتی ہے تو بس اپنی ماں ہی کو پکارتا ہے، خود کچھ ہاتھ پاؤں مارے بھی تو اس پر مطمئن نہیں ہوتا، اس کی توجہ اسی کی طرف رہتی ہے کہ کسی طرح ماں متوجہ ہو جائے تو ہر مشکل کو حل کر دے گی۔ نمبر 3، تیسری صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر اس درجے بھروسہ کیا جائے کہ ظاہری اسباب کی طرف مطلق نظر نہ ہو، یعنی کچھ بھی نظر نہ کی جائے، یہاں تک کہ اللہ کو پکارے بھی نہیں، اور یہ سمجھے کہ وہ تو خود میرے دکھ درد کو جانتا ہے، وہ تو خود ہی مداوع کرے گا۔ ایک روایت ہے کہ جب نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال رہا تھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور پوچھا کہ اگر کسی خدمت کی ضرورت ہو تو میں حاضر ہوں۔ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا، اما الیک فلا، جہاں تک تمہارا تعلق ہے تو تم سے مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، وَأَمَّا اللَّهُ، اور جہاں تک اللہ کا تعلق ہے، فَهُوَ يَعْلَمُ مَا بِي، تو وہ خوب جانتا ہے کہ میں کس حال میں ہوں، مجھے کس کی ضرورت ہے، مجھے کس کی طرف حاجت ہے، تو میرے حال سے خوب واقف ہے۔
توکل کے ان 3 درجات میں سے پہلا درجہ تو عامیانہ توکل ہے، جو توکل کا بالکل ادنا درجہ ہے، یعنی پہلا درجہ کہ انسان جو ہے وہ حوالے بھی کر دے اور پھر خود اپنے اوپر بار بھی لیا پھرے۔ اور تیسرا درجہ کیا ہے فرمایا، اور تیسرا درجہ توکل کی حقیقت کے اعتبار سے تو بہت اعلیٰ ہے، مگر انبیاء و صلحاء کے خاص احوال سے متعلق ہے، یعنی بڑے بڑے اللہ والوں کو یہ نصیب ہوتا ہے، اور اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا یہ مطلوب نہیں ہے۔ فرمایا کہ احوال سے متعلق ہے، دائمی طرز عمل کے لیے شریعت میں مطلوب نہیں ہے، یعنی مستقل یہ طریقہ اختیار کر لے تو یہ متصادم ہوگا شرعی احکامات کے، تو اس کو تیسرا طریقہ یعنی محمود تو ہے مگر مطلوب نہیں ہے۔ شریعت میں مطلوب تو توکل کا دوسرا درجہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت اسی کو قرار دیا کہ ظاہری اسباب کو معمولی طور سے اختیار کرو، یعنی جہاں تک کر سکتے ہو وہاں تک کر لو اور اس کے بعد اللہ کے حوالے کر دو، اس سے دل کو مشغول نہ کرو اور اندیشوں کا شکار نہ ہو جاؤ اور بیجا توہمات نہ پالو، بیجا توقعات نہ رکھو، بلکہ بس اللہ کے حوالے کرو، اللہ سے دعائیں بھی کرو لیکن بھروسہ ان ظاہری اسباب پر کرنے کے بجائے اللہ ہی پر رکھو۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اعلیٰ درجے کا توکل عطا فرمائے اور وہ صحیح طریق کا توکل عطا فرمائے جس کے ذریعے سے اللہ راضی ہوتے ہیں اور ان کے نیک بندوں کا جو طریقہ رہا ہے۔ یہ آج مطالعے کو یہیں تک رکھیں گے، کل انشاءاللہ مکمل کر لیں گے۔ آج کی نشست مختصر رکھیں گے، امید یہ ہے کہ احباب جو ہے وہ رات کی محنت اور جو تاقرات اور خاص طور پر 27ویں شب کی محنت ہے اسے گزر کر آئے ہیں اسے، تو بس صبح کی نشست مختصر رہے گی انشاءاللہ۔ ایک دعائے انس کے نام سے معروف ہے اور اس کی فضیلت شمائل کبریٰ میں نقل ہوئی ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھلائی اور فرمایا کہ جو اسے صبح پڑھ لے گا اس پر کسی کا اختیار نہ چلے گا، یعنی باذن اللہ کوئی جسمانی و مالی نقصان نہ پہنچے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس دعا کو یاد کر لیں اور اپنے معمولات میں داخل کر لیں، اس کے کثیر فضائل علماء سے منقول ہیں۔ دعا اس طرح سے ہے کہ بسم اللہ خیر الاسماء، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ اذن، بسم اللہ الکافی، بسم اللہ المعافی، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، بسم اللہ علی نفسی و دینی، بسم اللہ علی اہلی و مالی، بسم اللہ علی کل شیء آتانیہ ربی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اعوذ باللہ مما اخاف و احذر، اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، عز جارک و جل ثناؤک و تقدست اسماؤک ولا الہ غیرک، اللہم انی اعوذ بک من شر کل جبار عنید و شیطان مرید ومن شر قضاء السوء ومن شر کل دابۃ انت آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم۔ اللہ توفیق دے اور اللہ سبحانہ و تعالی اس دعا کی برکت سے ہماری حفاظت فرمائے اور وہی ہمارے لیے کافی ہو جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو اسماء گرامی ہیں، جو اسماء حسنہ کہلاتے ہیں، ان کے پڑھنے کی فضیلت بھی آئی ہے، اور حدیث میں اس بات کا بھی ذکر آیا کہ جس نے ان کو جمع کر لیا، من احصاہا، جس نے انہیں جمع کر لیا دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ بخاری شریف میں اور مسلم شریف میں روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے 99 یعنی 100 نام ہیں، جس نے ان کو محفوظ کر لیا، یعنی ان کو یاد کیا اور ان پر ایمان لایا، وہ جنت میں پہنچ گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے 99 نام جو ترمذی شریف کتاب الدعوات ابواب الدعوات میں واقع ہوئے، اس کو ہم یاد کرنے والے بھی ہو جائیں اور ساتھ ساتھ اس کے معنی و مفاہیم کا استحضار بھی رکھیں، تو انشاءاللہ ذات باری تعالیٰ کا تعارف مکمل ہوگا۔ یعنی اللہ کا تعارف اس کے صفات کے ذریعے ہے، اور اس کے صفات جو ہیں اس کے صفاتی ناموں کے ذریعے واضح ہوتے ہیں۔ قرآن حکیم کی آیات کے اختتام پر ہم دیکھتے ہیں بعض اوقات دو جوڑوں کی صورت میں اور اکیلے بھی اللہ کے صفاتی نام واقع ہوتے ہیں، تو اس پر غور و فکر کے ساتھ پڑھنا اس کا انشاءاللہ بہت سی برکتوں کا ذریعہ بنے گا۔ واللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق البارئ المصور
غفار القحار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرفيع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد البائس الشهيد الحق الوكيل القوي المبين الولي الحميد المحصي المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول والآخر الظاهر والباطن الولي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الحادی البدی الباقی الوارث الرشید الصبور۔ یہ 99 نام ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، ان میں سے ہر ایک کا ایک خاصہ ہے، تو اس نام کی نسبت سے اللہ کو ہم پکاریں، تو یہ ایک طرح سے توسل باسماء اللہ تعالیٰ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں سے کو وسیلہ بناتے ہوئے اللہ کو پکارنا، اس کو پسند کیا گیا، جیسے کہ قرآن حکیم میں فرمایا کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ اللہ کے لیے ہیں تمام اچھے نام، اس کو اس کے ناموں کے ذریعے سے پکارو، تو یہ توسل باسماء اللہ تعالیٰ کہلاتا ہے، وسیلہ اللہ کے ناموں کا۔ تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ جیسے اے رحمان تو رحم کرنے والا ہے، بڑا مہربان ہے، مجھ پر رحم فرما۔ اے رحیم تو نہایت رحم والا ہے، مجھ پر رحم فرما۔ الملک، اے مالک، اس طرح سے اے مالک تمام جہانوں کا تو بادشاہ ہے، یا اللہ تیری قدرت ہے، یا اللہ مجھے بخش دے اور اپنی قدرت سے میرا فلاں کام آسان فرما دے۔ اس طرح سے اللہ کے ناموں کی مناسبت سے اس سے سوال کیا جائے کہ اللہ تو جو ہے وہ جبار ہے، بگڑے ہوئے کاموں کو درست کرنے والا، نقصان کا پورا کرنے والا، اے اللہ میرے نقصان کو پورا فرما دے۔ اسی طرح سے اے اللہ تو خالق ہے، تو اے اللہ فلاں میرے لیے سہولت فرما دے۔ اے اللہ تو غفار ہے، میرے گناہوں کو بخش دے۔ اے اللہ تو وہاب ہے، مجھے فلاں شے درکار ہے، اللہ وہ عطا فرما دے۔ تو اس طرح سے اللہ سے وہاب ہے، اللہ تو دینے والا ہے۔ اسی طرح سے مختلف جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام ہیں، ان کی وساطت سے اسے پکارا جائے۔ اے اللہ تو سمیع ہے، خوب سننے والا ہے، میری دعاؤں کو سن لے۔ اے اللہ تو بصیر ہے، میرے حال سے واقف ہے، رحم فرما دے۔ اے اللہ تو حلیم ہے، بہت بردبار ہے، یا اللہ مجھے بخش دے۔ اے اللہ تو خبیر ہے، میرے حال سے واقف ہے، مجھ پر رحم فرما دے۔ اس طرح سے اے اللہ تو شکور ہے، بڑا قدردان ہے، اللہ میرے نیک اعمال قبول فرما لے۔ اسی طرح سے ایک ایک نام کے وساطت سے اللہ سے اپنی حاجات کو انسان مانگے، اور پھر جس طرح کی ضرورت میں ہو اس طرح کے نام کو، یعنی اس صفت کو، جس صفت باری تعالیٰ کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے، اس کو کثرت کے ساتھ پڑھے۔ تو انشاءاللہ جیسے رزق کی تنگی ہے تو، اور اسی طرح ہاتھ تنگ ہے، وسعت نہیں ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام الرزاق اور اسی طرح سے الواسع، اس کو جو ہے کثرت کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کریں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وسعتیں عطا فرمائیں گے۔ جس طرح سے ہم نے یہ صبح کے اذکار یہاں پر پڑھے، اسی طرح سے شام کے اذکار بھی ہیں، تو ان کو پڑھنے کا اہتمام کریں۔ یہ جو کتاب ذکر کی گئی تھی آپ سے، مومن کا ہتھیار، صبح و شام کی مسنون دعائیں، جو مکتبہ بشرا سے شائع ہوئی ہیں، مولانا محمد یونس پالن پوری صاحب دامت برکاتہم کی کتاب، ہندوستان کے عالم ہیں، تبلیغی جماعت کے سرکردہ ارکان میں سے ہیں اور بڑوں میں سے، بزرگوں میں سے ہیں، تو ان کی مرتب کردہ کتابوں میں خاص تاثیر ہے۔ خود بھی ذاکر و شاغل عالم ہیں، اللہ والے ہیں، تو ان کی کتابوں میں خاص تاثیر ہے۔ تو جو مستون دعاؤں کے مجموعے انہوں نے مرتب فرمائے ہیں، اس سے فائدہ اٹھائیں۔ مومن کا ہتھیار اس وقت بہت ہی کارگر نعمت ہے ہم سب کے لیے، اور اس سے ہماری دنیا و آخرت کی حاجات پوری ہو سکتی ہیں۔ اس کو اپنے معمولات میں ہم داخل کرنے، شامل کرنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ العزیز ہر شر سے پناہ کا ذریعہ ہوگی، اور ہر خیر کو حاصل کرنے کا یہ ذریعہ ہوگی۔ آج اتنی گفتگو رکھیں گے انشاءاللہ، اور اللہ نے چاہا تو کل بقیہ ذکر اور بقیہ معمولات کو جاری رکھیں گے۔ 2 منٹ کے لیے آنکھیں بند کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، تاکہ مراقبے کے ذریعے سے اللہ کی طرف متوجہ ہونے اور اس کی یاد تازہ کرنے کا ذریعہ ہو جائے۔ آنکھیں بند کر دل پر توجہ کریں، اور یہ خیال باندھیں کہ میرا دل کہتا ہے اللہ، میرا دل کہتا ہے اللہ۔
الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وقواتنا ما أحييتنا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية فصلى الله على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين يا رب العالمين.